वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर सरदार मसूद खान की मुलाकात। तजारत समेत तमाम शोबों में अमरीका के साथ ताउन का फ़रोग़ हुकूमत की तरजीह है। अमरीकी सरमायाकारों को मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़े से आगाह किया जाए। सरमायाकारों के लिए क़वानीन और ज़वाबित को आसान बनाने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं वज़ीर आज़म। पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लिए देरीना दोस्त चीन का इक़दाम। चीनी बैंक ICBC को वापस किया गया 1 अरब 30 करोड़ डॉलर कर्जा रोल ओवर कर दिया गया। ये रकम पाकिस्तान को 3 अक़सात में मिलेगी। कर्ज की पहली किस्त 50 करोड़ डॉलर स्टेट बैंक को मौसूल हो चुकी है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का ट्वीट। दोहरे निज़ाम पे उठने वाले सवालात का जवाब देना होगा। 200 पेशियां बामुकाबला 2 पेशियां, 2 साल जेल बामुकाबला फौरी बेल, 6 माह तक जमानत नहीं बामुकाबला 1 दिन में 4 जमानतें, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर सजा, गैर मुल्कियों से फंड लेने पर खामोशी, सब छोड़ें आइन तोड़ने पर तो सजा दें। वज़ीर इत्तलाफ मरियम औरंगज़ेब। इदारों के खिलाफ फर्जा सराई करने वाला अब कहता है एस्टैब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं। गिरबान पकड़ने से इमरान खान का काम नहीं हुआ तो पांव पकड़ने पर आ गए हैं। एस्टैब्लिशमेंट से इख्तिदार में लाने की दरखास्त कर रहे हैं। ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन फ्रेमवर्क की तलाश में है। वफाकी वजीर शहरी रहमान। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में है। मुस्लिम लीग नून नौजवानों की जमात बन चुकी है। तालीम और तरबियत, जदीद टेक्नोलॉजी, हुनरमंदी और शऊर तरक्की के रास्ते हैं। इस रास्ते पर चलकर नौजवानों को मुनज़्ज़म कुव्वत बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ का गुजरावाला में मुस्लिम लीग नून यूथ विंग से खिताब। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में तेल के गोदाम में अचानक आग भड़कने से 17 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। 60 से ज़ायद जख्मी। आग गुंजानाबाद इलाके में लगी जो गिरदो नवाह के रिहायशी इलाकों तक फैल गई। 250 रेस्क्यू एहलकारों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। भारत मुसलसल 5वीं मरतबा दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मरतबा इंटरनेट बंद करने वाले ममालिक में सरे फहरिस्त आ गया। गुज़िश्ता साल दुनिया भर में 187 मरतबा इंटरनेट की बंदिश हुई, जिसमें 84 मरतबा भारत में इंटरनेट सर्विस बंद की गई। डिजिटल हुकूक के लिए काम करने वाली एक गैर मुल्की तंजीम की रिपोर्ट। मकबूजा कश्मीर में काबिज हुकाम ने 49 मरतबा शहरियों के इंटरनेट तक रसाई में खलल डाला। और पाकिस्तान सुपर लीग में आज एक मैच बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ शो एट 6 में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान अयाज असलम और मैं हूं उरूज फातिमा। नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, तफसीलात शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
پروگرام کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے ایک اہم ملاقات کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان امریکہ کے ساتھ باہمی مفاد پر مبنی اپنے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ امریکہ کے ساتھ دو طرفہ کثیر الجہتی تجارتی تعلقات، انفارمیشن ٹیکنالوجی، زراعت اور صنعت کے شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر سردار مسعود خان نے لاہور میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان باہمی تجارتی حجم میں اضافے اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے نئے امکانات کا جائزہ لیا جائے۔ حکومت سرمایہ کاروں کے لیے درآمدات و برآمدات پر لاگو قوانین و ضوابط کو آسان بنانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانہ امریکی سرمایہ کاروں کو مکمل تعاون فراہم کرے۔ سردار مسعود خان نے امریکہ میں موجود پاکستانی سفارت مشن کی کارکردگی سے وزیر اعظم کو آگاہ کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف قطر میں اقوام متحدہ کی کم ترقی یافتہ ممالک کی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ کانفرنس کل سے دوحہ میں شروع ہو رہی ہے۔ تفصیل مزید بتائیں گے آغا مسعود خالد۔ اقوام متحدہ کی کم ترقی یافتہ ممالک کی 5ویں کانفرنس قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہو رہی ہے۔ 5 سے 9 مارچ تک جاری رہنے والی اس کانفرنس میں پائیدار ترقی کو تیز کرنے کے اقدامات پر غور کیا جائے گا تاکہ ان ممالک میں سماجی و معاشی ترقی کی راہ ہموار ہو۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف قطر کے امیر تمیم بن حمد الثانی کی دعوت پر 5 اور 6 تاریخ کو دوحہ کا دورہ کر رہے ہیں۔ کانفرنس میں قائدین کم ترقی یافتہ ممالک کے حق میں اضافی بین الاقوامی امدادی اقدامات اور ترقیاتی شراکت داروں کے درمیان نئی شراکت داری پر اتفاق کریں گے۔ دوحہ میں کانفرنس کے موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف شریک رہنماؤں اور وفود کے سربراہان سے دو طرفہ ملاقاتیں اور بات چیت کریں گے۔ پاکستان عالمی سطح پر پائیدار ترقی کے فروغ اور گلوبل ساؤتھ کی اجتماعی آواز بڑھانے کے لیے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارمز پر قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے۔ 2022 کے دوران گروپ آف 77 اور چین کی چیئر کی حیثیت سے پاکستان نے کم ترقی یافتہ ممالک اور قطر کی کوششوں کی بھرپور حمایت کی، جس کا مقصد اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کم ترقی یافتہ ممالک سے متعلق دوحہ پروگرام آف ایکشن کو اتفاق رائے سے اپنانا اور اس کی توثیق تھی۔ پاکستان اقوام متحدہ کے 2030 کے ترقیاتی ایجنڈے اور پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے ساؤتھ کوآپریشن فریم ورک کے تحت عالمی شراکت کی حمایت کرتا ہے۔ کانفرنس میں وزیر اعظم کی شرکت پاکستان کی سماجی و معاشی ترقی اور خوشحالی کی جستجو میں کم ترقی یافتہ ممالک کی حمایت اور یکجہتی کی عکاس ہے۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت حج پالیسی 2023 سے متعلق اسلام آباد میں ایک اجلاس ہوا، جس میں مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے وفاقی وزیر مفتی عبدالشکور نے بھی شرکت کی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ توقع ہے کہ حج پالیسی 2023 کے تحت 1,79,000 سے زائد پاکستانی حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور نے وزیر خزانہ کو ذرائع مبادلہ سے متعلق بعض مسائل سے آگاہ اور ان سے تعاون طلب کیا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ حج ایک مقدس مذہبی فریضہ ہے۔ انہوں نے فریضہ حج کامیاب بنانے اور حاجیوں کی سہولت کے لیے ہر ممکن تعاون کا اعادہ کیا۔ وزیر مذہبی امور نے تعاون اور حمایت پر وزیر خزانہ کا شکریہ ادا کیا۔ ناظرین، پاکستان کی معیشت کے لیے ایک اچھی خبر، پاکستان کے دیرینہ دوست چین نے $1 ارب 30 کروڑ قرضہ رول اوور کر دیا۔ یہ قرضہ حال ہی میں پاکستان نے چینی بینک ICBC کو واپس کیا تھا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ یہ رقم پاکستان کو 3 اقساط میں ملے گی۔ قرض کی پہلی قسط $50 کروڑ اسٹیٹ بینک کو موصول ہو چکی ہے۔ اور وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ دوہرے نظام پر اٹھنے والے سوالات کا جواب دینا ہوگا۔ اپنے ٹویٹ میں وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ 200 پیشیاں بمقابلہ 2 پیشیاں، 2 سال جیل بمقابلہ فوری بیل، 6 ماہ تک بیل نہیں بمقابلہ 1 دن میں 4 بیلیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر سزا، غیر ملکیوں سے فنڈ لینے پر خاموشی، سب چھوڑیں، آئین توڑنے پر تو سزا دیں۔ ماحولیاتی تبدیلی کی وفاقی وزیر سینیٹر شہری رحمان نے کہا ہے کہ گریبان پکڑنے سے کام نہیں ہوا تو عمران خان پاؤں پکڑنے پر آ گئے ہیں۔ دوز دھمکی اور بلیک میلنگ کی حکمت عملی ناکام ہونے کے بعد ایک بار پھر
اسٹیبلشمنٹ کی منت سماجت شروع کر دی ہے۔ عمران خان کے بیان پر رد عمل میں وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ 10 ماہ اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے والا اب کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ اداروں اور امریکہ پر الزامات لگانے والے عمران خان انتخابات سے پہلے امریکہ سے خوشگوار تعلقات جبکہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا خواہش مند ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سیاست نہیں منافقت ہے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ عمران خان نئے آرمی چیف سے بات چیت کی نہیں بلکہ اقتدار میں لانے کی درخواست اور منت سماجت کر رہے ہیں۔ شیری رحمان نے کہا تحریک انصاف اقتدار میں آنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیاں چاہتی ہے۔ عمران خان اگر الیکشن فریم ورک پر بات کرنا چاہتے تو پارلیمنٹ سے رجوع کرتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن نہیں سلیکشن فریم ورک کی تلاش میں ہے۔ مزید موضوعات پر بھی بات کریں گے لیکن ابھی آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی اسلام آباد اور اس کے مضافات میں وقت ہوا چاہتا ہے آذان مغرب کا۔ آئیے آذان سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچتے رہو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، اور لوگوں کے رازوں کی قرید نہ کیا کرو اور نہ لوگوں کی نجی گفتگو کو کان لگا کر سنو، آپس میں دشمنی پیدا نہ کرو بلکہ بھائی بھائی بن کر رہو۔
वेलकम बैक नाजरीन। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग गुजरावाला डिवीजन का इजलास चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की सदारत में हुआ, जिसमें तंजीमी ढांचे और कारकर्दगी का जायजा लिया गया। गुजरावाला में शानदार तंजीमी कन्वेंशन के इनेकाद पर मुबारकबाद देते हुए मरियम नवाज ने कहा कि यूथ विंग का जज्बा मुतासर कुन है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून नौजवानों की जमात बन चुकी है। मुश्किल हालात में यूथ विंग ने जुर्रतमंदाना किरदार अदा किया। चीफ ऑर्गेनाइजर ने कहा कि मुल्क पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में है। तालीम और तरबियत, जदीद टेक्नोलॉजी, हुनरमंदी और शऊर और तरक्की के रास्ते हैं। उन्होंने कहा कि नौजवानों को मुनज़्ज़म कुव्वत बनाएंगे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की सदारत में पार्टी के गुजरावाला डिवीजन का मरकजी तंजीम का इजलास हुआ। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा कि इलेक्शन हो या फिस्तायत का मुकाबला गुजरावाला सबसे आगे है। टीम गुजरावाला ने पार्टी के दीगर डिवीजन्स को चैलेंज दिया है। उम्मीद और यकीन है कि पार्टी के तमाम डिवीजन इस चैलेंज को कबूल करेंगे। उनका मजीद कहना था कि तंजीमी कन्वेंशन पार्टी को मजीद बेहतर, मजबूत और फाल बनाने का जरिया साबित हुए हैं। हमारी क़यादत ईमानदार, नेक नाम और अवाम की कारकर्दगी के इम्तिहान में सुरखरू हुई। इल्ज़ाम लगाने वाले आज मुंह छुपाते फिरते हैं। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि मुश्किल माशी हालात में डूबा मुल्क हमें पहली बार नहीं मिला। मुल्क जब जब मसाइल में डूब जाता है तब तब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को आना पड़ता है। सीनियर नायब सदर ने कहा कि आज मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अल्लाह ताला की मदद से लोड शेडिंग के अंधेरों की तरह माशी अंधेरे भी खत्म होंगे। इस मौके पर पार्टी के दीगर कायदीन ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मरियम नवाज कारकुनों की आवाज़ बन चुकी हैं। और नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से आपको खबर देते चलें। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में तेल के गोदाम में अचानक आग भड़कने से 17 अफराद लुक़माए अजल बन गए। हुक्काम का कहना है कि इस नतीजे में 60 अफराद जख्मी भी हुए, जिनमें से कुछ की हालत तशवीशनाक है। ये वाक़या जकार्ता के एक गुंजानाबाद इलाके में पेश आया, जहां डिपो में धमाकों के बायस आग भड़क उठी, जो रहायशी इलाकों तक फैल गई। 250 से ज़ायद फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। इस स्टोरेज स्टेशन से इंडोनेशिया की ज़रूरियात का 25% ईंधन सप्लाई किया जाता है। जेनीवा में इंसानी हुकूक कौंसिल के 52वें सेशन में भारत के जवाब में पाकिस्तानी मंदूब दानियाल हसनैन ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी से भारत दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से हटाना चाहता है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहा है। भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती में हिंदू इंतहा पसंद मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि RSS के गुंडों ने BBC के दफ्तर पर हमला भी किया। पाकिस्तानी मंदूब ने कहा कि भारतीय इंतहा पसंदों ने भारत में अक़लियतों और मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर जिंदगी तंग कर दी है। मकबूजा कश्मीर कभी भारत का हिस्सा था न होगा। The RSS BJP regime cannot wash off its hands of the grave crimes committed against its minorities, even if they try to ban the BBC's documentary or conduct raids on their offices. The Indian delegation's statement today is yet another futile attempt to deflect attention and scrutiny from the criminal human rights record in the occupied Jammu and Kashmir. The current regime has perpetuated the massive human rights violations committed by the occupation forces. It must be stressed that occupied Jammu and Kashmir never was and never will be the so-called integral part of India. As enshrined in the UNSC resolutions, Jammu and Kashmir is a UN-recognized disputed territory and India is an illegal occupier. India's unilateral and unlawful actions since August 2019 are a blatant violation of the global human rights structure that we all endeavor to strengthen here at the Council. Due to the rampant human rights violations and threat to regional peace, the Security Council has met thrice since August 2019 to take cognizance of the extremely distressing situation in the occupied territory. और नाज़रीन, अब बात करें कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से, तो भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौजियों ने ज़िला सांबा में बड़े पैमाने पर मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई शुरू कर दी है। आखिरी इत्तलात तक इलाके में फ़ौजी ऑपरेशन जारी था।
सियासी माहिरीन और तज्जियाकारों के मुताबिक फिस्ताई मोदी हुकूमत किसी न किसी बहाने कश्मीरियों को अपने ही वतन में बेघर कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकाम कश्मीरियों को तहरीक आज़ादी से वाबस्तगी की सजा देने के लिए उनकी जायदादें जब्त कर रहे हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट में कहा कि बीजेपी हुकूमत मुल्क में इंतखाबात में ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल करने के लिए मकबूजा इलाके में हालात को मुसलसल ख़राब रखना चाहती है। उन्होंने कहा कि अस्करियत पसंदी के खिलाफ कार्रवाइयों के नाम पर सरकारी मुलाजमीन को जबरी तौर पर बरतरफ कर दिया जाता है, लोगों के घर जब्त कर दिए जाते हैं और बेगुनाह लोगों की जिंदगियों को तबाह कर दिया जाता है। और नाज़रीन, भारत मुसलसल 5वीं मरतबा दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मरतबा इंटरनेट बंद करने वाले ममालिक में सरे फहरिस्त आ गया है। भारत ने साल 2022 में दुनिया में अब तक सबसे ज़्यादा इंटरनेट सर्विस बंद की। डिजिटल हुकूक के लिए काम करने वाली एक गैर मुल्की तंजीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि गुज़श्ता साल दुनिया भर में 187 मरतबा इंटरनेट की बंदिश हुई, जिसमें 84 मरतबा भारत में इंटरनेट सर्विस बंद की गई। मकबूजा कश्मीर में हुकाम ने 49 मरतबा शहरियों की इंटरनेट तक रसाई में खलल डाला। और भारत की रेशा दवानियाँ मुतअद्दिद बार आश्कार हो चुकी हैं। जो मुल्क अपने ही शहरियों को इंटरनेट तक रसाई देने में रुकावट डालता है, वो अपनी सरहदों से बाहर किस किस्म की साजिशें कर रहा है, ये अब ढकी छुपी बात नहीं रही है। इसी पर मजीद बात करते हैं। इस वक्त बैनुल अक़वामी उमूर के माहिर हैं डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब हमें ज्वाइन करें। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, कोई भी मुल्क हो अपने ही शहरियों पर इंटरनेट के दरवाजे जो है वो कब और क्यों बंद करता है, और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावेदार ये मुल्क भारत, इसको आखिर खतरा किस बात का? आपको सलाम, आपके देखने वालों को सलाम। आपका जो सवाल है वो इंतहाई अहम है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि भारत जो है दुनिया में अपने आप को द बिगेस्ट डेमोक्रेसी कहलाता है, और वेस्ट का भी ये दावा है कि जो कॉमन वैल्यू है उनके और भारत के दरमियान में कुर्बत का और रोमांटिसिज्म का, वो ये जमहूरियत है। जमहूरियत में दो चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। जमहूरियत में पहली चीज़ जो अहम है वो ये है कि आज़ादी राय उसकी रिस्पेक्ट देना है, और इंफॉर्मेशन का जो राइट है उसको रिस्पेक्ट देना है, और दूसरा जो मुखालफीन है उनको रिस्पेक्ट देना है, बिकॉज वो ग्रे एरियाज को आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये दोनों चीजें आप भारत के मामले में अगर देखें तो ये दोनों वायलेट होते हुए नजर आ रही हैं। अपोजिशन को जिस तरह कुचला जा रहा है, माइनॉरिटीज के साथ जिस तरह से जो कुछ हो रहा है, इंफॉर्मेशन की अभी आप रिपोर्ट दे रहे थे डिजिटल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से कि सबसे ज्यादा जो बंदिश है इसकी इंटरनेट की 84 टाइम्स वो तो भारत के अंदर है, 49 टाइम्स कश्मीर के अंदर है। तो ये किस किस्म की डेमोक्रेसी है? ये तो वेस्ट से हमें पूछना चाहिए ना। दूसरा ये कि जो भारतीय प्रोपेगंडा है ना, उसको भी नजर में जरूर रखें। स्पेशली अभी ANI को एक्सपोज किया जो कि इम्पोर्टेंट न्यूज एजेंसी है भारत की, EU डिसइंफो लैब इन्वेस्टिगेशन जो 2023 की अभी जो नई इन्वेस्टिगेशन आई है, जिसमें पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगंडा जिस अंदाज से किया जा रहा है, वो हिटलर के गोएबल थे ना मिनिस्टर फॉर प्रोपेगंडा, कि इतना झूठ बोलें कि दुनिया उसको सच समझने लगे। तो भारत पे ये सादिक आता है कि जिस तरह से वो पाकिस्तानी अक़लियतों के बारे में प्रोपेगंडा करता है, और वो आर्टिकल पब्लिश हुए हैं वॉइस ऑफ अमेरिका में और रशिया टुडे में। फिर आपने सुना होगा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये भारत का जो है उस अब उनकी नई पेशे खिदमत एक नई एपिसोड उनकी आई है, जिसमें उसको कहते हैं फॉल्स कॉन्फ्रेंसेस, फॉल्स स्कॉलर्स, फॉल्स साइट, फॉल्स जर्नल्स। ये EU डिसइंफो लैब ने ये अभी पकड़े हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे थे यूरोप में और दुनिया के दूसरे हिस्सों में। अब उसके अलावा फिर आप अगर किसी भारतीय से बात करें ना, उनके ज़बान पर एक ही लफ्ज़ है, दहशतगर्दी पाकिस्तान, दहशतगर्दी पाकिस्तान। भाई उनसे सवाल ये है कि ये बूदीज़म क्या है, ये BBC की रिपोर्ट सैरबीन क्या है, ये 9 लाख फौज कश्मीर के अंदर ये क्या कर रही है, हर 9 कश्मीरी पर एक फौजी खड़ा है, और अब वो कह रहे हैं कि जी हम हटा रहे हैं, देखिए वहां पे अमन आ गया है, तो आप तो सिर्फ नाम तब्दील करके दूसरी फोर्स। इसके अलावा ये जो शहादत हुई है कश्मीरी लीडर की, जिसे आपने दिसंबर 2022 में उसे अगवा किया उसके घर से, कुपवाड़ा से,
ڈاکٹر صاحب کو، اور پھر آپ نے اس کو شہید کر کے ان کے حوالے کر اتنے ہی آپ کے فیور میں ہے، تو یہ ڈیمانسٹریشن کس بات کے وہاں پہ ہو رہے ہیں؟ تو بنیادی طور پہ یہ بھارت کی جو ٹیکٹس ہے یہ توجہ ہٹانے کے لیے. جی صحیح. ڈاکٹر منور حسین صاحب، جیسے کہ بھارت جو کچھ اپنے پڑوسی ملکوں خصوصاً پاکستان کے ساتھ کرتا رہا ہے، جس پر ہم اقوام متحدہ کو ڈوزیر بھی دے چکے ہیں، کلبھوشن اور ابھی نندن جیسے واقعات بھی بہت پرانی بات نہیں، ایسے میں عالمی برادری اور اقوام متحدہ کی خاموشی کیا ظاہر کرتی ہے؟ دیکھیں، اس پہ تو کئی دفعہ میں بات کر چکا ہوں. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ ان کے مفادات، یعنی یہ تو سب کو معلوم ہے کہ جو معاشی مفادات ہیں اور پھر جو ان کے اسٹریٹجک جو انٹرسٹ ہیں ویزا بھی چائنا، بیکاز چائنا کے ساتھ کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں ساؤتھ چائنا کے اندر. لہٰذا مجھے یوکرین کے بعد دوسرا جو خرابی نظر آ رہی ہے دنیا میں امن کے حوالے سے، وہ تائیوان کے ایشو کے اوپر آپ کو نظر آئے گی، اور پھر یہ معاملہ مجھے لگتا ہے کہ نارتھ کوریا کی طرف جائے گا. پہلی وجہ تو یہ. دوسری جو بنیادی وجہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ توجہ جس طرح سے اپنے اس کے اوپر ہٹا رہے ہیں اور جس طرح سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اس حوالے سے اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو ہماری اس معاملے کے اندر ہمیں کمزوری نظر آتی ہے. مثال کے طور پہ میں کئی مرتبہ یہ کہہ چکا ہوں کہ بھارتیوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، ان کی ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے، ان کو حقیقت بتانے کی ضرورت ہے، اور اس میں اکیڈیمیا اور میڈیا کا امپورٹنٹ رول ہے، اور یہاں پہ ہمیں کوارڈینیشن نظر نہیں آتی. دوسری اہم جو وجہ ہے وہ جو بھارتی جو طاقت ہے اس وقت کشمیر کے اندر، اس کو اور دنیا کے اندر سفارتی حوالوں سے اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ بیلنس نہیں کریں گے سفارتکاری کے ذریعے سے، ایفیکٹو بیانیہ بنانے کے ذریعے سے، اس کی نشر و اشاعت کے ذریعے سے، جب تک جو ہے نا یہ سلسلہ ان کا چلتا رہے گا. تیسری اہم بات جو میں سمجھتا ہوں کہ جو انٹرنیشنل سوسائٹی کا جو کانسیپٹ ہے نا انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر جو تعلقات کو جسٹیفائی کرتا ہے، اس کو ایز اے لاجک، ایز اے جسٹیفیکیشن ہمیں استعمال کرنا چاہیے دنیا کی توجہ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ یہ بھارت کا یہ بیہیویئر ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے اندر دہشت گردی کو ایز اے ٹول استعمال کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے یہ تینوں چیزوں کے اندر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب، اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمائیے گا، جنیوا کا بھی اگر ہم حالیہ سیشن کی بات کرتے ہیں، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس سیشن کے اندر بھی بھارت کی طرف سے وہی الزام تراشی کا سلسلہ جاری رہا. پاکستان نے پھر بھارت کو اس میں منہ توڑ جواب دیا کہ آپ پہلے اپنے مقبوضہ کشمیر کی بات کریں جس پر آپ قابض ہیں، وہاں کس طریقے سے آپ وہاں پہ ہر درمی قائم کیے ہوئے ہیں. اور خود بھارت کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں، وہاں جو اقلیتوں کی صورتحال ہے، وہاں صرف مسلمان نہیں بلکہ جتنی بھی اقلیتیں وہاں پر آباد ہیں، کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں ہے. تو کیا دنیا یہ چیزیں نہیں دیکھ رہی ہے؟ ایک طرف تو انسانی حقوق کے علم بردار جو ہیں وہ ذرا سی بات کے اوپر واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب بھارت کے اندر اتنے بڑے پیمانے پر یہ ہو رہا ہے، خود یونائٹڈ نیشن کی رپورٹس بھی موجود ہے، تو یہاں پھر ان کو کیوں قابل احتساب نہیں بنایا جاتا؟ یہ ہینس مارگن تھا نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے جو کہ ماڈرن ریئلزم کے بانی سمجھے جاتے ہیں، پالیٹکس امنگ نیشن. اس کے اندر انہوں نے 6 پرنسپلز دیے ہیں ریئلزم کے. اس میں سے ایک پرنسپل یہ ہے کہ جو موریلٹی ہے وہ استعمال ہوتی ہے پالیٹکس کے ہاتھوں. پالیٹکس موریلٹی کے لیے نہیں استعمال ہوتی، موریلٹی استعمال ہوتی ہے. یہ جو موریلٹی ہے، انٹرنیشنل موریلٹی جسے آپ کہتے ہیں، جسے آپ پاور کے اوپر ایک امپورٹنٹ چیک بھی سمجھتے ہیں، یہ موریلٹی جو ہے یہ اسپیشلی جو میجر پاورز ہیں، اور میں امریکہ کا یہاں پہ زیادہ نام لوں گا، وہ اس کو استعمال کرتا رہا ہے اپنے ریئلسٹ ایکشن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. بھائی افغانستان کیوں جا رہا ہے؟ دہشت گردی کے خلاف جنگ. بھائی عراق میں کیوں جا رہا ہے؟ ٹو لبریٹ عراقی پیپل. تو یہ جو موریلٹی ہے یہ صرف موریلٹی دشمنوں کے خلاف یا ان ممالک کے خلاف جن کے ساتھ ان کے مفادات کا ٹکراؤ ہے ان کے خلاف استعمال کرنا ہے. اسی وجہ سے چائنا کے حوالے سے آپ کو پروپیگنڈا نظر آئے گا، آپ کو یمن کے حوالے سے نظر آئے گا، آپ کو ایران کے حوالے سے نظر آئے گا. اور ایران کی تو ستم ظریفی یہ ہے کہ ابھی وہاں پہ جو بچیاں ہیں قم کے اندر، اسکولز اینڈ کالجز کے اندر، ان کو پائزننگ دی جا رہی ہے صرف اس لیے کہ وہاں پہ ڈیمانسٹریشن فیمیل کی انسٹیگیٹ ہو. اور وہ جو رضا شاہ پہلوی تھے، ان کے بیٹے وہاں اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ ایران کے اوپر اور مزید سینکشنز لگائیں. تو یہ جو پروپیگنڈا جو استعمال ہوتا ہے یا جو موریلٹی استعمال ہوتی ہے ایز اے ٹول، ایز این انسٹرومنٹ، وہ صرف اپنے مخالفین کو پچھاڑنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے، گندا کرنے کے لیے ہوتی ہے. ادروائز اگر یہ ہو رہا ہوتا تو میں نے کئی بار یہ بات کہی ہے کہ دنیا میں اگر آپ ہیومن رائٹس کی رسپیکٹ نہیں کریں گے کشمیر میں اور انڈیا میں جو دلت کے ساتھ، سکھس کے ساتھ، یعنی سکھس کے حوالے سے تو کینیڈا کے بڑے سیریس قسم کے کنسرن ہیں
اور ابھی پچھلے دنوں ایک سکھ جو خالستان موومنٹ کی آرگنائزیشن تھی, انہوں نے تھریٹ کیا ہے ان کے اسٹیٹ منسٹر کو کہ ہم تمہارا حال وہی کریں گے جو کہ ہم نے اندرا گاندھی کا کیا تھا. حالانکہ اس اسٹیٹمنٹ سے میں ایگری نہیں کرتا, لیکن یہ گریونسز ہیں تو تب تو یہ باتیں ہو رہی ہیں نا. دنیا اس طرف متوجہ نہیں ہو رہی, اور اس کا ریزلٹ کیا ہے کہ یہ لبرل ورلڈ آرڈر ایروڈ ہو رہا ہے اور ایک اسپیس کریٹ کر رہا ہے. تو آپ چائنا پہ کیا بلیم کر رہے ہیں؟ آپ نے تو خود اسپیس بنا کے دے دیا ہے کہ مخالف پاورز آ جائیں اور اسپیس کو فل کریں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے بڑا اہم نقطہ لاسٹ پہ جس پہ آپ نے بات کی, لیکن اصل دیکھیے اگر بھارت کی ہم بات کرتے ہیں, خود بھارت کے اندر اس وقت 1 درجن سے زائد تحریکیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں علیحدگی پسندی کی. اس سے پہلے ناگالینڈ کی بات کریں, منی پور کی بات کر لیں, اور دیگر تمام تنظیموں کی بات کریں, ابھی آپ نے خالستان کا بھی ذکر کیا ہے. تو یہ بھارت اپنے اندرونی مسائل کو چھوڑ کر صرف مقبوضہ کشمیر پہ فوکس کیے ہوئے ہے کہ ہم نے وہاں پر اپنے ظلم و ستم بڑھانے ہیں اور وہاں پہ اپنی پالیسیاں جو ہیں ان کو نافذ کرنی ہے. تو مودی نے جس طریقے سے ابھی تک یہ تمام پالیسیاں لے کر چلا ہے, اور جس طریقے سے ابھی آئندہ آنے والے وقت میں وہ پالیسیوں کو جو ہے وہ تمام پالیسیاں اسی ہندوتوا نظریے کی طرف لے کر جا رہے ہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے خطہ, خاص طور پر صرف بھارت نہیں پورا خطہ متاثر ہوگا اس انتہا پسندی سے؟ یہ خطہ بالکل متاثر ہوگا. یہ خطہ اس وقت مرکزی حیثیت حاصل کر گیا ہے بین الاقوامی سیاست میں. جو انڈو پیسیفک یو ایس اسٹریٹجی ہے اس کے حوالے سے بھی, اور چائنا کا جو BRI کا منصوبہ ہے اس حوالے سے بھی, انڈیا اور پاکستان جو ہیں وہ اس وقت کلیدی حیثیت اختیار کر کے ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس میں. اس لیے امریکنس بھی پاکستان کو نہیں چھوڑنا چاہتے, اور ہمارے اسٹریٹجک تعلقات اور مفادات اس وقت چائنا کے ساتھ ہیں. تو اس حوالے سے آپ نے بالکل صحیح کہا, 2 نیوکلر آرک رائیولز ہیں, اور ان کے درمیان میں ایک تو اختلاف, ایک کشمیر کا کانفلکٹ, اور کشمیر کے علاوہ دوسرے بھی کانفلکٹ ہیں, بیکاز کشمیر کا جو کانفلکٹ ہے وہ اس کے بہت سارے ڈائمنشنز ہیں. یہ آئیڈیولوجیکل کانفلکٹ بھی ہے, یہ پولیٹیکو اسٹریٹجک کانفلکٹ بھی ہے, یہ اکنامک کانفلکٹ بھی ہے, یہ کلچرل کانفلکٹ بھی ہے. تو یہ اس میں بہت سارے اس کی جہتیں ہیں. اچھا, وہ انسٹیگیٹ ہوتا ہے اس صورت میں جس وقت مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہوتا ہے, جس کی بنیاد پہ ایک الگ وطن بنا بھارت کے اندر, دوسری مائنورٹیز کے اندر. اور پھر اگر آپ اندر سے ظلم و ستم کرنا شروع ہو جائے نا, تو آپ کے بیہیویئر کا وہ کلٹ بن جاتے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں اسی طرح آپ باہر کے پڑوسیوں کو بھی دبا لیں گے, جو کہ اس وقت مودیزم میں نظر آ رہا ہے آپ کو, کہ دوسرے جو پڑوسی ممالک ہیں اس کو کس طرح سے تنگ کیا جا رہا ہے. پاکستان کے حوالے سے تو میں حیران ہوں, اور یہ بہت ہی ان کے ایک مشہور اسکالر بھی ہیں اور ریٹائرڈ ان کے فورسز ایئر فورس سے بھی ہیں, وہ تھنک ٹینک چلا رہے ہیں, مجھے اس وقت نام ان کا سلپ کر رہا ہے, ابھی IRS کے اندر ان کا ایک ایڈریس بھی ہے. انہوں نے بڑا کلیئرلی اس بات کو مینشن کیا ہے کہ بھارت کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ اس کے پاس یہ کیپیبلٹی نہیں ہے, یہ ایفیشنسی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو ڈٹر کر پائے. یہ جو ہم نے ابھینندن کا جہاز گرایا تھا, اور ہم نے کلیئر کٹ جو ہے ان کو, ہم ڈٹر نہیں ہوئے, وہ انہوں نے رات پہ چھپکے سے جو انہوں نے وائلیشن کی LOC کی, ہم نے دن میں جا کے ان کو اس کا جواب دیا. تو ان کو یہ بڑا کلیئر کٹ میسج تھا, اور دنیا بھی اس چیز کو اچھی طرح سمجھتی ہے. لیکن اس کے باوجود وہ جو ایک خام خیالی ہے, اور جو ویسٹ کی اس وقت جو ان کو پمپ کیا جا رہا ہے چائنا کے خلاف, اور مجھے یقین ہے کہ وہ چائنا کے خلاف نہیں لڑ سکتے. اور یہ ابھی گولوان کے اندر, اور یہ جو چائنا کے ساتھ ان کی مٹ بھیڑ ہوئی تھی, اس کے اندر یہ بڑا کلیئرلی یہ ثابت ہو چکا ہے. لیکن اس کے باوجود جو ان کو پش کیا جا رہا ہے فقط اس لیے کہ بھارت کی اکانومی بھی ڈاؤن ہو جائے اور چائنیز اکانومی بھی ڈاؤن ہو جائے اور ان کے مفادات حاصل ہو جائیں, جو وہ یوکرین کے اندر اس وقت کر رہے ہیں. مجھے آپ بتائیے کہ یوکرین اگلے 100 سالوں میں بھی ڈیولپ ہو پائے گا جو افغانستان کی حالت ہے اور یوکرین کی حالت ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کی بھی وہی حالت ہو, اور انڈیا کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. یقینی طور پر ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل بجا فرمایا, جس طریقے سے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اسی طرح خوش فہمی کا بھی کوئی علاج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے, بڑے مدلل انداز میں آپ تمام تر تجزیہ پیش کر رہے تھے. ڈاکٹر منور حسین صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے شکریہ. اور ناظرین مزید خبریں بھی شامل کریں گے, لیکن یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا.
بڑھیں گے پروگرام میں کچھ مزید موضوعات کی جانب. تخفیف غربت اور سماجی تحفظ کی وفاقی وزیر شازیہ مری کہتی ہیں کہ حکومت کی توجہ کا مرکز معاشی و سیاسی استحکام ہے، لیکن عمران نیازی کو صرف کرسی کی فکر ہے. مظفر گڑھ میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارا اور ہمارے بچوں کا جینا مرنا اسی ملک میں ہے. ہم اس ملک کی ترقی کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے. تفصیل جانتے ہیں خواجہ کلیم سے. مظفر گڑھ کے علاقے خان گڑھ میں پیپلز پارٹی کے ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر شازیہ مری نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے پاکستان کو عالمی تنہائی کا شکار کیا. موجودہ حکومت عالمی برادری کے ساتھ بگاڑے گئے تعلقات کو بہتر کرنے میں مصروف ہے. تاہم عمران نیازی کو آج بھی کرسی کی فکر کھائے جا رہی ہے. کچھ لاڈلے سلیکٹ ہو کر آ جاتے ہیں، ان کو سروکار ہی نہیں ہے کہ اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے. ان کو ہیلی کاپٹر چاہیے. 4 سال ہیلی کاپٹر کے مزے لوٹ لیے بھائی. اب تو اس ملک کو چھوڑ دو، اس ملک میں استحکام آنے دو، اس ملک کے کسان کو سانس لینے دو، اس ملک کے مزدور کو دیکھو. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی عوام کی خوشحالی کے لیے حقیقی ترقی پر یقین رکھتی ہے. شازیہ مری نے کہا کہ جلد خان گڑھ میں ویمن امپاور سینٹر بھی قائم کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ملک سے غربت کے خاتمے کا شفاف منصوبہ ہے جسے عالمی سطح پر بھی تسلیم کیا گیا. اس سے پہلے وفاقی وزیر نے خان گڑھ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے رجسٹریشن مرکز کا افتتاح کیا. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اتحادی حکومت ملکی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے سرتوڑ کوششوں میں مصروف ہے. وفاقی وزیر نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی امدادی رقم میں 25% اضافہ کیا جا رہا ہے. خواجہ کلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر گڑھ. پاکستان اور وزارت تجارت کے زیر اہتمام پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر اسلام آباد میں خواتین انٹرپرینیورز کے لیے 2 روزہ نمائش کا آغاز ہو گیا ہے. ہر ہنر کے عنوان سے اس نمائش کا افتتاح وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک غلام رضا ربانی کھر نے کیا. تفصیل صدف افضل سے. ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کے زیر اہتمام منعقدہ نمائش کا مقصد ایک ایسی کاروباری دنیا کا تصور ہے جس میں خواتین کو بااختیار بنا کر ترقی دی جائے. نمائش کے افتتاح کے موقع پر وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک غلام رضا ربانی کھر نے کہا کہ ہمارا مشن خواتین کو کاروبار کی جدید ترین تربیت دینا اور ہنر فراہم کرنا ہے. Women's empowerment is an essential component for growth in developing nations like Pakistan, for lifting millions of families out of the poverty cycle. The presence of female entrepreneurs at Her Hunar exhibition is a unique opportunity for Pakistani women entrepreneurs hailing from the north of Pakistan to market their handicrafts. ہر ہنر کے عنوان سے منعقدہ نمائش میں جڑواں شہروں سمیت شمالی علاقوں کی خواتین انٹرپرینیورز اپنی مصنوعات کی نمائش کر رہی ہیں. بہت ہی اچھا ایک انیشیٹو ہے، لیکن اس کو ہمیں فردر کیری آن کرنا ہے، ان کو انکریج بھی کرنا ہے اور ان کو گائیڈ بھی کرنا ہے. اس کو کنٹمپریری جو یوٹیلائزیشن ہے اس کی طرف لے کر جانا ہے. ہمارے علاقے کی نا ثقافتی چیزیں ہم سب لاتے ہیں یہاں پہ. پہلا میں اول کا داغا بناتی ہے، پھر اس کے بعد ہم یہ ٹوپیاں بناتی ہے، یہ شال وغیرہ بناتی ہے. ہم لوگ یہاں پہ رورل ایریاز کی جو خواتین ہیں ان کے کام کو فروغ دینے کے لیے آئے ہیں. ٹی ڈیپ نے بڑا اچھا ایک اسٹیپ لیا ہے کہ یہاں پہ اس طرح کے فنکشن آرگنائز کر کے گورنمنٹ کو اس طرح کے فنکشنز کرتے رہنے چاہیے. نمائش میں ٹیکسٹائل، دستکاری، زیورات، جلد کی دیکھ بھال کی مصنوعات، آرائشی اشیاء کے سٹال لوگوں کی توجہ کا مرکز ہیں. ڈفرینٹ واکس آف لائف سے خواتین آئی ہوئی ہیں، ڈفرینٹ ریجن سے آئی ہوئی ہیں، تو ٹوئن سٹیز کے لوگوں کو آنا چاہیے اور سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. خواتین کے لیے میرا پیغام ہے کہ وہ ہر میدان میں آگے آئیں، اپنے گھر کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بہت خواتین جو ہے وہ سپورٹ کر سکتی ہیں. یہ نمائش خواتین کو ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنے اور اپنے کاروبار کو فروغ دینے کے بہتر مواقع فراہم کرے گی. ہنرمند خواتین کی حوصلہ افزائی اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے حکومت کی اس کاوش کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو مل کر کوششیں کرنا ہوں گی. صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. اور سن کے ثقافت اور ادب کو فروغ دینے کے لیے شہر کائت میں سجایا گیا 3 روزہ رنگا رنگ میلہ جاری ہے. رپورٹ کر رہے ہیں ضمیر عباس. صوفیوں کی یہ دھرتی سندھ یہاں کے ہر باسی کو امن، محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیتی ہے. سندھ لٹریچر فیسٹیول کا مقصد بھی اسی پیغام سے جڑا ہے، جس میں نہ صرف سندھی زبان بلکہ ہر ادب کو اس میلے کا حصہ بنایا گیا ہے، جہاں ادبی محفلیں معلومات کے موتی بکھیر رہی ہیں. یہ سندھ لٹریچر فیسٹیول جس میں سندھی کے علاوہ اردو زبان میں، انگریزی میں اور ڈیفرنٹ لٹریچر پہ، سرائکی پہ، ڈیفرنٹ ڈائمنشنز پہ، انوائرمنٹ پہ، پبلک انٹلیکٹ پہ
اور جرنلزم پہ، میڈیا پہ، پالیٹکس پہ اور پیور لٹریچر کے زیادہ سیشن ہیں، تو یہ ایک اس میں ڈائیورسٹی ہے. اور نوجوانوں کی اس میں شرکت جو ہے وہ بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ وہ شعور کی محفلوں میں بیٹھنا چاہتے ہیں. فیسٹیول میں مختلف سیشنز بھی رکھے گئے ہیں جس میں سینیٹر مشاہد حسین سید نے شرکت کی اور پاکستان کی موجودہ صورتحال کو ماضی، حال اور مستقبل کے تناظر میں پیش کیا. کیونکہ اس وقت سیاسی طور پر انتشار ہے، معاشی حالت ذرا بدحالی ہے، لوگ کچھ مایوسی تھی، اس مایوسی کو نکالنے میں اس کا بڑا رول ہے کہ ملک کو جوڑنا سوچ کے ذریعے، نظریات کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، دانشوروں کے ذریعے، صحافت کے ذریعے اور ادیب کے ذریعے بہت ضروری ہے. فیسٹیول میں سندھ کی لوک کہانیاں سنانے کی بیٹھک سمیت کتابوں کی رونمائی اور مختلف موضوعات پر مبنی کتابوں کے اسٹالز بھی لگائے گئے ہیں. قوموں کی پہچان ان کے ادب اور ثقافت سے کی جاتی ہے. اس کو زندہ رکھنے اور فروغ دینے کے لیے ادبی میلے بھرپور کردار ادا کرتے ہیں. ضمیر عباس نقوی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. اور وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. اردو ادب کے معروف شاعر میر تقی میر کی شاعری تخیل کے عروج کی شاعری ہے. سادہ سے الفاظ میں آفاقی مضامین کو بیان کرنا صرف میر کا ہی خاصہ ہے. جشن میر کے نام سے اسلام آباد میں ہونے والی تقریب کا احوال جانتے ہیں عمران منصب سے. 300 برس قبل بھارت کے شہر آگرہ میں پیدا ہونے والے اردو کے عظیم شاعر میر کا اصل نام میر محمد تقی تھا. میر تقی میر اردو زبان کے وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے ذکر میر کے نام سے اپنی خود نوشت لکھی. اکادمی ادبیات اسلام آباد میں جشن میر کے نام سے میر کی 300 سالہ سالگرہ کی تقریب میں شاعروں، ادیبوں اور محققین کا کہنا تھا کہ میر تقی میر ایک ایسی نابغہ روزگار شخصیت کا نام ہے جو روز روز پیدا نہیں ہوتی. میر نے ایک جگہ کہا ہے، میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا. تو میر کا کمال ہی یہ ہے کہ میر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ناکامیوں سے کام کیسے لیا جا سکتا ہے. غالب نے کہا تھا کہ غالب اپنا تو عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بیرا ہے جو معتقد میر نہیں. اور میر کے دیوان میں کے بارے میں کہا تھا کہ جس کا دیوان کم از گلشن کشمیر نہیں. اہل علم و ادب کا کہنا تھا کہ موجودہ حالات کے تناظر میں میر کی شاعری کا آج بھی وہی عکس ہے جو صدیوں پہلے تھا. میر کو پڑھے بغیر آپ اردو ادب میں داخل ہی نہیں ہو سکتے. ان 300 سال کے زمانوں کا احاطہ اگر کوئی ایک شخص اپنے فن شعر میں کر سکتا ہے یا کر چکا ہے تو اس کا نام خدائے سخن میر تقی میر ہے. میر کو اپنی شاعری کے اخلاص اور توانا گیری کا احساس تھا. میر صاحب تم فرشتہ ہو تو ہو، آدمی ہونا تو مشکل ہے میاں. میر کی شاعری صرف کی شاعری نہیں، ان کی فکر ایک ایسی فکر ہے جو کبھی زوال پذیر نہیں ہوگی. عمران منصب خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. ناظرین، پاکستان اور ترکی محبت کے جس رشتے سے جڑے ہیں اس کی ایک بہترین مثال پاکستانی یونیورسٹیز کی جانب سے دیکھنے میں آئی. یوریشیا میں ہونے والی 3 روزہ ہائر ایجوکیشن سمٹ میں پاکستان کی 18 یونیورسٹیز کے وفد نے ترکیہ کے زلزلہ متاثرین کے لیے 500 ملین روپے کی مدد کا اعادہ کیا. یہ رقم ترکیہ کے زلزلہ متاثرین کو فراہم کی جائے گی. اور رواں سال میں پہلی مرتبہ چاند آج رات خانہ کعبہ کے عین اوپر ہوگا. غیر ملکی میڈیا کے مطابق چاند پاکستانی وقت کے مطابق رات 12:43 پر خانہ کعبہ کے عین اوپر ہوگا. ایسا رواں سال کے دوران پہلی اور آخری مرتبہ ہوگا. چاند 93% روشن ہوگا، جس موقع پر دیگر چمکدار ستارے بھی آسمان پر دیکھے جا سکیں گے. اس دوران دنیا کے مختلف علاقوں میں قبلے کا رخ بھی آسانی سے متعین کیا جا سکتا ہے.